बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैयद अहमद शहीद के ऊपर। जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर रिफॉर्मर्स जो पढ़ रहे हैं या रेनेसां पीरियड पढ़ रहे हैं कि जो मुस्लिम डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसको कुछ रिफॉर्मर्स जो है, जो लीडरशिप आई थी, उन्होंने किस तरह कोशिश की इसको रिवाइव करने की। रेनेसां पीरियड जो है मुसलमानों का, कि अब हम ज़वाल की तरफ आए तो अब हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उस इम्प्रूवमेंट की तरफ लाने वाले जो रिफॉर्मर्स थे उनमें से अब हमारा जो थर्ड वन है सैयद अहमद शहीद, आज हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सैयद अहमद शहीद बेसिकली शाह वलीउल्लाह स्कूल ऑफ थॉट से थे। कैसे? उन्हीं के बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज़, ये उन्हीं के शागिर्द हैं। ये पैदा होते हैं 1786 में और इनकी वफ़ात होती है 1831 में। ये शहीद होते हैं बालाकोट के अंदर 1831 में। अच्छा, जो इलाका है राय बरेली, ये बरेली एक मशहूर शहर है इंडिया का। ये वहाँ पे पैदा हुए थे। ये एक प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे। इन्होंने जिहाद मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, बेसिकली बार बार मैं ये लेक्चर्स आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूँ अपने लेक्चर्स के दौरान कि बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं जो जेनेरिक टाइप हैं। मेरी एक अप्रोच थी कि मैं बच्चों को कुछ क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करूं, जिसमें क्वालिटी हो क्वांटिटी के साथ साथ, और बच्चे एक अच्छा पेपर सॉल्व कर सकें अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। तो इस वजह से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। तो आप लोगों को बार बार ये भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को स्टडी के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू है, बच्चों को नोट्स के हवाले से, बच्चों को या किसी सब्जेक्ट के हवाले से कोई इशू है, या पेपर एवेल्यूएशन के हवाले से है, मॉक टेस्ट के हवाले से है, या फिर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का कोई इशू है, तो आप लोग यूट्यूब लेक्चर के अंदर जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ये टाइम पीरियड चल रहा था सैयद अहमद शहीद का। अब ये देखें कि पहला टाइम पीरियड था शाह वलीउल्लाह का, जिन्होंने देखा कि मुसलमानों का डिक्लाइन स्टार्ट है, उन्होंने एफर्ट्स जारी की, फिर उनकी डेथ होती है, फिर उनके बेटे आए, उनके बेटे के साथ अब ये उनके साथी हैं सैयद अहमद शहीद। तो ये जो पीरियड है बिल्कुल ही मुसलमानों के हाथों से निकला हुआ टाइम पीरियड है। ये वो है जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक लचक होती है, जो एक लिमिट होती है लचक की, इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिक लिमिट भी अब थ्रेश होल्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो भी अब ख़त्म हो गया हुआ है, क्रॉस हो गया हुआ है। तो अब ये जो है कोशिशें तो हैं, लेकिन जो मुस्लिम रूल है सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलमोस्ट वो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी सिचुएशन है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहली क्या सिचुएशन है वहाँ पे कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिटिकल तकसीम है। टुकड़ों में रियासतें बटी हुई थी उस वक्त जब सैयद अहमद शहीद का टाइम पीरियड था। वेरियस किंगडम्स थी, मुगल्स की, सिख जो थे उनकी, मराठे जो थे उनकी, या फिर जहाँ पे लोकल जो रूलर्स थे उनकी अलग अलग यहाँ पे हुकूमतें थी छोटे छोटे इलाकों के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे स्टेट के अंदर। तो ये सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि लॉ लेसनेस की सिचुएशन थी, कहीं पे कोई कानून नहीं था, तो जिसको हम कहते हैं फेल्ड स्टेट, वो वाली सिचुएशन थी। फिर हमने देखा कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल भी उस वक्त उधर था, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डोमिनेट कर रही थी, इमर्ज हो रही थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ट्रेड की वजह से वो एक्सपेंड कर रही थी, और दूसरा है कि उसकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी, मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो राइज हो रहा था, बढ़ रहा था। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशनिज्म, वो प्रमोट हो रही थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुकी थी। राइज ऑफ लोकल पीपल का राइज आ गया था। एंड रूलर्स दे वर असर्टिंग इंडिपेंडेंस, हर कोई अपनी अपनी जगह पे आज़ादी, छोटे छोटे टुकड़ों में आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी मुगल अथॉरिटी थी, मुगल स्टेट की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी।
سکھ امپائر کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ پورے پنجاب میں اور نادرن ایسٹ سائڈ آف انڈیا جو ہے اس میں جو سکھ ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ اس نے اپنی امپائر قائم کر لی تھی، جو اس کی ایک اسٹرانگ آرمی تھی، اسٹرانگ ملٹری تھی، اسٹرانگ اسٹریٹجی تھی، جو اس کے پاس ویپنز تھے وہ ویل اکوپڈ تھے، جدید ہتھیار تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پنجاب کے اندر جو آج کا انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کر لی، حکومت قائم کر لی۔ اب آتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو ایک امپورٹنٹ رول تھا سید احمد شہید کا وہ کیا تھا فار دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ کے مسلمس کے لیے ان کا کیا رول تھا، اس کو ذرا آپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ہم دیکھتے ہیں مذہبی جو ان کی خدمات تھیں، ریلیجیس سروسز وہ کیا تھی۔ سیکٹیرین کانفلکٹ تھے سب کانٹیننٹ کے اندر، ہم نے شاہ ولی اللہ کے ٹائم پیریڈ میں بھی دیکھا، تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ اسکول آف تھاٹ سے تھے، ان کے جو مدرسات تھے یا ان کے جیسا جو علماء تھے ان کی یہ تعلیمات تھی سیکٹیرینزم کو ختم کیا جائے سب کانٹیننٹ کے اندر، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ ختم ہو، مسلمان جو ہے یونٹی میں آئیں، مسلمان ایک قوم ایز اے نیشن کے طور پہ ایمرج ہوں۔ اسلامک اسٹیٹ ان نارتھ ویسٹ پارٹس آف سب کانٹیننٹ، انہوں نے کوشش کی کہ جو شمالی مغربی علاقے ہیں سب کانٹیننٹ کے، اسپیشلی پاکستان کے، آج کا جو پریزنٹ ڈے پاکستان ہے اس میں انہوں نے ایک اسلامک ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ انہوں نے کیسے کہ انہوں نے بالا کوٹ میں ایک تحریک سٹارٹ کی تھی، جہاد موومنٹ، تو وہاں پہ انہوں نے جہاد کے ذریعے ایک ریاست قائم کی تھی۔ امپلیمنٹیشن آف شریعہ، انہوں نے انہوں نے جس علاقے پہ حکومت قائم کی وہاں پہ شریعہ کو امپلیمنٹ کیا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے یہاں پہ جو حکومت قائم کی، بیسیکلی یہاں کے جو لوکل لارڈز تھے، جو رولر تھے، جو ہارش رولر تھے، ان کے خلاف، اور جو یہاں پہ سکھ تھے ان کا جو انفلوئنس تھا، ان کی جو حکومتیں تھی ان کو ہٹایا انہوں نے شریعہ کو امپلیمنٹ کیا اسی علاقہ میں جہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ اسٹریس آن جہاد، لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کیا۔ یہی وجہ تھی کہ یو پی کے اتر پردیش کے بہت سارے جو مسلمان تھے، تاجر مسلمان تھے، امیر لوگ تھے، راجے تھے، انہوں نے ان کو پیسہ دیا تھا اور مین پاور بھی ان کو دی تھی، پرووائڈ کی تھی۔ ریوائیو دا اسپرٹ آف اسلامک اسٹیٹ، مسلمانوں میں دوبارہ ایک جذبہ پیدا کیا کہ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور مسلمان رول کریں۔ ٹرائی ٹو پرولانگ مسلم رول، جو مسلم رول صدیوں سے آ رہا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سید احمد شہید نے مجاہدین موومنٹ سٹارٹ کی اور سیکٹیرین جو کانفلکٹس تھے ان کو بھی اوورکم کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھتے ہیں ان کی پولیٹیکل سروسز کیا تھیں۔ پولیٹیکل سروسز میں ہم دیکھتے ہیں ایفرٹس فار مسلم رول اینڈ ری جنریشن آف مسلم سوسائٹی، مسلم رول کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی، مسلم سوسائٹی جو تھی اس کو دوبارہ ری جنریٹ کرنے کی کوشش کی سید احمد شہید نے ان دا سب کانٹیننٹ، اسپیشلی دا ویسٹرن نارتھ سائڈ آف دا سب کانٹیننٹ۔ آرگنائزیشن آف سوسائٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ ان کا پرپز یہی تھا کہ جو مسلم رول ہے وہ پرولانگ رہے اس کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر۔ لانگ لاسٹ امپیکٹ آف ہز موومنٹ، ان کی جو موومنٹ تھی جہاد موومنٹ، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی 1831 کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں میں وہ چیز قائم رہی۔ ایون کہ 1857 میں مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی انگریزوں کے خلاف۔ تو یہ ایک کنیکٹیویٹی ہے کہ یہ سید احمد شہید کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بات آ گئی تھی کہ ہم نے فارنرز جو ہیں ان کو ریزسٹ کرنا ہے، برٹشرز کو ریزسٹ کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، مراٹھوں نے، سب نے مل کے یہ جنگ آزادی لڑی 1857 میں۔ تو یہ جو موومنٹ تھی جنگ آزادی کی، اس کی کنیکٹیوٹی ملتی ہے سید احمد شہید کی موومنٹ سے۔ رینیسانس آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی سید احمد شہید نے۔ انہوں نے یہاں کے جو لوکل پٹھان تھے، لوکل بلوچ تھے نادرن سائڈ کے، ان کے ساتھ الائنس بنانے کی کوشش کی، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے ساتھ الائنس بنایا اور مل کے انہوں نے یہ علاقے فتح کیے۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، پھر یہ کہ انہوں نے جو سکھ رولر تھے ان پہ اٹیک کیا،
نادرن سائڈ میں، بالا کوٹ میں، اور وہاں پہ ایک حکومت قائم کی۔ نیسیسٹی آف اجتہاد، انہوں نے اجتہاد کے اوپر زور دیا تاکہ جو اس وقت کے موجودہ دور کے کلیشز تھے، اختلافات تھے، ان کو اوورکم کیا جا سکے۔ پھر انہوں نے بالا کوٹ کے اندر ایک اسلامی ریاست کو قائم کیا، اسٹیبلش کیا۔ یہ ساری تھیں پولیٹیکل سروسز آف سید احمد شہید۔ پھر ہم سوشل ریفارمز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موریلٹیز پہ زور دیا سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کے اخلاقیات پہ کام کیا انہوں نے۔ جو اسلامک کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا، اسلامک سویلائزیشن کو پروموٹ کیا۔ انفورسمنٹ آف شریعہ ان لوکل افیئر، جو لوکل افیئر تھے، لوگوں کے معاملات تھے، جیسا کہ پختون کلچر تھا، وہاں پہ معاملات کچھ اور طرح کے تھے، لیکن اسلامی جو کلچر تھا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کلچر کو وہاں پہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہترین ہمارے پاس سولوشن ہے ہر چیز کا، خاص طور پہ جو ہمارے سوشل سائیکل ہے، سوشل سوسائٹیز ہیں، ان کو رن کرنے کا۔ پھر یہ کہ انہوں نے ٹیکسز لگائے تاکہ گورنمنٹ کے لیے ریونیو جنریٹ ہو، اسٹیٹ کے لیے ریونیو جنریٹ ہو اور اسٹیٹ مضبوط ہو۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا انہوں نے یہ سروسز کی، خدمات کی، جہاد موومنٹ کی، جنگیں لڑی، اس کے باوجود بھی وہ فیل ہوئے۔ ان کی جو بالا کوٹ میں موومنٹ تھی وہ فیل ہوئی۔ کیوں فیل ہوئی اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے لیک آف کوآرڈینیشن، کہ ان کی جو موومنٹ تھی اس میں کوآرڈینیشن نہیں تھا، ڈسپلن نہیں تھا، کنسسٹنسی نہیں تھی۔ وہ جو نظریہ ہوتا ہے جس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، وہ نظریے کا لیک تھا۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر جڑے ہوئے تھے اس موومنٹ کے ساتھ، تو جیسے ہی موومنٹ کمزور پڑنے لگی تو وہ اس کو چھوڑ گئے۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ کہ کوآرڈینیشن آپس میں نہیں تھا۔ کوآرڈینیشن ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ سے آتا ہے، تو اٹ مینس کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کم تھی۔ اور یہ کہ وہاں کا جو لوکل کلچر ہے وہ اسلامک کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ ان کے نزدیک ان کا جو لوکل کلچر ہے وہ مقدس ہے۔ لیک آف پراپر فنڈز، پراپر فنڈ جو تھے ان کی کمی تھی۔ ان کو یو پی کے لوگ اور اس سائڈ والے، بنگال کی سائڈ والے لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے تھے، جو جیسے ہی فنڈ کم ہوئے تو اسٹیٹ جو ہے اس کی ریٹ کمزور ہوتی گئی۔ دوسرا ہے لیک آف ماڈرن ملٹری ٹریننگ اینڈ اکوپمنٹ، ان کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ ویپنز تھے، اور جو ملٹری ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو انکریج کیا گیا جہاد کے لیے، ان کی پراپر ٹریننگ نہیں تھی۔ تو یہ بھی ان کے مقابلے میں جو سکھ تھے ان کی جو ملٹری تھی وہ بہت مضبوط تھی، ان کی جو اسٹریٹجی تھی بہت اسٹرانگ تھی، وہ ڈسپلن تھے۔ اس وجہ سے بھی یہ لوگ، ان کی جو موومنٹ ہے یہ فیلئر کی طرف جاتی ہے۔ سکھ کانسپائریسیز اینڈ پروپیگنڈا آف سکھ لیڈرز، مہاراجہ جو رنجیت سنگھ تھا وہ بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کننگ تھا، بہت زیادہ چالاک تھا لومڑی کی طرح۔ تو اس کی جو پروپیگنڈا تھا، کانسپائریسی جو تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آپس کی جو مسلمز تھے، ان کی جو یونٹی تھی وہ کنورٹ ہو گئی انٹو ڈس یونٹی، وہ ڈسپرس ہوئے، ان کے آپس میں اختلافات ایمرج ہوئے، تو ان ڈفرینسز کی وجہ سے ان کا جو بانڈ ہے وہ ٹوٹ گیا، اور یہ کہ موومنٹ فیل ہو گئی۔ کانفلکٹ ود لوکل کلچر، جو وہاں کا لوکل کلچر تھا، پختون کلچر تھا بالا کوٹ والے ریجن کا، وہ اور جو شریعہ ہے اس کا آپس میں کانفلکٹ آیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس گورنمنٹ کے جو لاز تھے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا۔ ڈائریکٹ کانفلکٹ ود دا برٹش، جیسے ہی انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ قائم کی تو یہ جو برٹشرز تھے ان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا کہ مسلم دوبارہ ریوائیو کیوں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے برٹشرز کے بھی ساتھ ان کے اختلاف آیا، تو یہ انگریزوں سے بھی ایک ہی ٹائم میں لڑ رہے تھے، دوسرے ایک ہی ٹائم میں سکھوں کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، تو یہ جو کانفلکٹ آیا اس نے مسلمانوں کو کمزور کیا۔ پھر ہے اسٹرانگ سکھ ملٹری، جو سکھ ملٹری ہے، سکھوں کی جو ملٹری تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ یہ بھی ریزن ہے کہ انہوں نے شکست دی مہاراجہ کو، اس کو سید احمد شہید کو مہاراجہ نے شکست دی۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے، ہم ریفرنسز کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس صرف 3 کوٹیشن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو کویسچن ہے یہ صرف اس بنا پہ میں نے کروایا کیونکہ 2015 میں ایک کویسچن آ گیا شاہ ولی اللہ کے اوپر، تو 3 جو ریفارمرز ہیں میرا ارادہ تھا کہ ہم اس کو کریں، مے بی کسی میں سے بھی ایک کویسچن آ سکتا ہے۔
تو اس تیاری کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا. لیٹ اسٹارٹ our quotation. He appears to have been well supplied with recruits and money from Uttar Pradesh, Bengal and Bihar through a remarkable organization. یہ قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو ایک ویل سپلائی تھی ریکروٹس کی، فوج کی، بندوں کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور پیسے کی. کہاں سے؟ اتر پردیش سے، بنگال سے اور بہار سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ تھی سید احمد شہید کی، ان کو سپورٹ تھی پیسے کی اور ریکروٹس کی، ہتھیاروں کی. کہاں سے؟ اتر پردیش سے، بنگال سے اور بہار سے. دوسری اس کوٹیشن کو ہم کہاں کہاں پہ لگا سکتے ہیں؟ ان کی موومنٹ کے اندر، پولیٹیکل موومنٹ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل جو ان کی موومنٹ ہے اس کے اندر یہ کوٹیشن ہم لکھ سکتے ہیں. پھر ہے the death of Sir Syed Ahmad Shahid brought Muslims into direct conflict with Britishers. آگے اس نے ہنٹ بھی دیا کہ 1857 وار، کہ جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا برٹشرز کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا اس کا ایک ایپیسوڈ 1857 کی وار جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی. جو تھرڈ ون ہے اس کو بھی ہم اسی میں ڈال سکتے ہیں، برٹشرز کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے اور یہ تحریک جو ہے وہ فیل ہوئی. تو بیسیکلی تو مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ برٹشرز کے ساتھ ہمارے جو کانفلکٹ بڑے مسلمانوں کے، اس کی وجہ سے تحریک فیل ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں the fire that سید احمد شہید lit، کہ وہ والی آگ جو سید احمد شہید نے لگائی تھی continued to be a major source of anxiety for British more than 60 years. وہ کہتے ہیں کہ جو آگ سید احمد شہید نے جلائی تھی، لگائی تھی، وہ ایک سورس آف انیگزٹی تھی برٹشرز کے لیے وہ انکنوینئنٹ تھی فار مور دین 60 ایئرس، 60 سال تک برٹشرز کے لیے یہ پریشان کن رہی. ریبل کالونی آف ہز فالوورز اسٹیبلشڈ. سید احمد شہید کی جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ ایک ریبل کالونی کا اس کو کہا گیا یہاں پہ، تو وہ اسٹیبلش ہو گئی سید احمد شہید کے بعد، جو بار بار انگریزوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی رہی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد عدم تشدد کی پالیسی اپنائی اسکول آف تھاٹ نے، اور پھر ایک موومنٹ چلی، سلک موومنٹ، انگریزوں کے خلاف ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے 19th سینچری میں. تو یہ تھا ہمارے پاس ریفرنسز. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. سید احمد شہید کی ہم نے ابتدائی جو لائف ہے اس کے بارے میں پڑھا، پھر سچویشن اس کی دیکھی کہ جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن تھی، پولیٹیکل ڈیوائڈ تھی صوبوں کے اندر، اسٹیٹس کے اندر، مغل جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو مغل ایریاز تھے ان کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ برٹش جو کلونیل رول تھا وہ ایکسپینڈ کر رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈکلائن آف مغل امپائر ہو رہا تھا. جو سکھ ہیں انہوں نے ایک امپائر قائم کر لی تھی پنجاب کے اندر. تو یہ والی سچویشن تھی. اس سچویشن میں سید احمد شہید نے اپنا رول پلے کیا. کیا رول؟ ان کی کچھ ریلیجیس خدمات ہیں، انہوں نے سٹریس دیا جہاد کے اوپر، انہوں نے اسلامک اسپرٹ کو ریوائیو کیا، انہوں نے مسلم رول کو پرولانگ کیا، مجاہدین موومنٹ سٹارٹ کی، سیکٹیرین کانفلکٹ کو منیمائز کیا، انہوں نے شریعہ کو امپلیمنٹ کیا، انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کو قائم کیا نارتھ ویسٹ پارٹ آف سب کانٹیننٹ میں. پھر پولیٹیکل سروسز ہم دیکھتے ہیں کہ سید احمد شہید نے مسلم رول اس کے لیے ایفرٹ کی اور ری جنریشن پہ ایفرٹ کی آف مسلم سوسائٹی کی. انہوں نے آرگنائزیشن کی مسلم سوسائٹی کی. اس کے موومنٹ کے، سید احمد شہید کے موومنٹ کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ تھے. ہم نے دیکھا 1857 کی وار. پھر ہم دیکھتے ہیں رینیسانس آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ریوائول ہوا اس وجہ سے. پھر ہم نے دیکھا کہ الائنس انہوں نے بنایا، انہوں نے جہاد کیا سکھوں کے خلاف، انہوں نے اٹیک کیا سکھوں کے اوپر، سکھ رولرز کے اوپر، انہوں نے جہاد کی اہمیت پہ زور دیا. سید احمد شہید نے اسلامک اسٹیٹ بالاکوٹ کے اندر قائم کی. اب ہم ان کی سوشل ریفارمز دیکھیں تو انہوں نے moralities کے اوپر سٹریس دی، انہوں نے شریعہ کو لوکل افیئرز کے اندر امپلیمنٹ کروایا، انفورس کروایا، انہوں نے ٹیکس کو امپلیمنٹ کروایا. یہ موومنٹ کیوں فیل ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوارڈینیشن کا لیک تھا. ہم نے دیکھا کہ پراپر فنڈ جو تھے ان کی کمی تھی. ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس ماڈرن ملٹری نہیں تھی، ان کی ٹریننگ نہیں تھی، ان کے پاس ماڈرن ویپن نہیں تھے،
اس کے مقابلے میں جو سکھ تھے ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، ان کے پاس ایک ماڈرن ملٹری بھی تھی، ان کی ٹریننگ بھی ہوئی تھی، ان کے پاس ویل اکوپڈ ویپن بھی تھے۔ پھر یہ کہ سکھ جو تھے وہ چالاک تھے، مسلمان سیدھے سادے تھے، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہارش ایٹیٹیوڈ آف دا لیڈرز، یہ جو مسلم لیڈر تھے ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بڑا ہارش تھا۔ کانفلکٹ جو تھے لوکل کلچر کے ساتھ آ گئے ان کے، اسپیشلی دا پختون کلچر۔ پھر یہ کہ ڈائریکٹ کانفلکٹ ود برٹشرز، یہ برٹشرز کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آ گئے اس موومنٹ کے بعد۔ اور یہ کہ جو سکھ تھے ان کی ملٹری اسٹرانگ تھی، اس وجہ سے یہ جو موومنٹ ہے یہ فیل ہوتی ہے۔ تو آگے ریفرنسز ہیں، تو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات ریپیٹ کرتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو کہیں پہ بھی کوئی ایشو آ رہا ہے، سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں، کسی سبجیکٹ میں، پیپر ایویلویشن میں، یا پھر پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس کا کوئی ایشو ہے، یا پھر موکس میں ان کو ہماری ضرورت ہے، بچوں نے کوئی فزیکل کلاسز لینی ہو، آن لائن کلاسز لینی ہو، ہر حوالے سے پی ایم ایس سی ایس ایس میں، ایون کہ ون پیپر میں بھی آپ ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔